अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया है। अब इसके ऊपर शादियाने बजाए जा रहे हैं। हुकूमतें, अब बिलखसूस जो वफाकी हुकूमत है आज की, वो इस बात पर जो है वो आप कह सकते हैं ये दावा कर रही है कि जो कुछ भी हुआ है उनकी हुकूमत की वजह से हुआ है। और दूसरी जानिब जो साबका हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा है वो भी इसके ऊपर अब ट्वीट्स कर रहे हैं और तमाम तर क्रेडिट इमरान खान को और उनकी ही हुकूमत को दिया जा रहा है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आर्मी को भी क्रेडिट दिया जा रहा है। टिकट्स चल रहे हैं विदाउट एट्रीब्यूशन के। आर्मी की जो कोशिशें थी वो आज रंग ले आई हैं पाक फौज की, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। इस सारे मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं ईसा नकवी, जो कि फॉरेन अफेयर्स को बड़े करीब से देखते हैं और तवील अरसे से फॉलो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अब बताइएगा बेसिकली अब इस पर हम किसको मुबारकबाद दें और किसको हम ये कह सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं कि जिनकी वजह से अब नाम पाकिस्तान का इससे निकला है। देखिए, मुबारकबाद तो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को देनी चाहिए कि आप ये कन्फ्यूजन भी क्लियर कर लें। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आया है। पाकिस्तान इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आएगा। आप के पास एक ऑन साइट विजिट होगा, वो आपसे आके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपकी कुछ हुई हुई चीज़ें देखेंगे और उसके बाद फिर आपको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अमली तौर पर आप उस रास्ते पर आ गए हैं। अच्छा, अब जहाँ तक बात है कि क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, क्रेडिट जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, JUIF को और जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमतों को, उनको क्रेडिट जाता है इस सारे मामले का कि 2018 में, जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। इसका क्रेडिट जो है वो इन तमाम जमातों को जाता है, क्योंकि देखें 2018 जो है उसमें जून के महीने में इन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तो जून 2018 से पहले, और ये मैं ज़ाहिर है कि चीज़ें सोशल मीडिया का ज़माना है, छुपी नहीं होती, छपी होती हैं। ये किसी सियासी जमात की बात नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें बहुत वाज़ेह होनी चाहिए। तो मैं बड़े आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ, इसमें कोई पॉलिटिकल नेचर की गुफ्तगू भी नहीं है। ये वो सियासी जमातें हैं जो रूल करती थी इस मुल्क को। ये हुकूमत में रही, जो कानून साजी होती रही, वो तहरीक इंसाफ के MNAs नहीं करते थे 90s में और 2000 ऑनवर्ड्स। ये नहीं कि MNAs करते थे, यही सियासी जमातें करती थी। जो कवानीन बनाए गए वो अच्छे थे या बुरे थे, रेगुलेशंस बनाए गए वो अच्छे थे या बुरे थे, ये इन्होंने बनाए थे, जिसकी बुनियाद पर 2018 के जून में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अच्छा, इस पर आने से पहले कि पाकिस्तान को निकालने का क्रेडिट किसको जाता है, उस पर आने से पहले इसको थोड़ा सा समझ लें। FATF 1989 G7 ममालिक, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक, वो जाहिर है कि इस पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करने के लिए आप जाके फ़िज़िकली कब्ज़ा नहीं करते, उनके मुख्तलिफ हथकंडे हैं। IMF है, उसकी शराइत हैं, उसमें जकड़ लें। FATF है, उसके शराइत हैं, उसमें जकड़ लें आप। काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है। US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, वो आपको ऐसा उसमें उलझाएंगे। GSP+ लेना है तो ये 27 साइन कर दो, ये कर दो। वो इस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक को पॉलिसीज़ डिक्टेट करते हैं और उसको ये कहते हैं कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, इसको फॉलो करें अगर आप जिम्मेदार मुल्क हैं और आपने आलमी बिरादरी के साथ चलना है। पाकिस्तान जून 2018 में FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाता, ग्रे लिस्ट में चला जाता है। उसका नुकसान यह है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को नुकसान हुआ। नुकसान ऐसे हुआ कि जब आपको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, आपके ऊपर इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स बंद होने का खदशा पैदा हो जाता है। अगर आप खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है उस मुल्क में, क्योंकि एक ख़तरा मौजूद होता है कि अगर ये ब्लैक लिस्ट में चले गए तो हमारे असासे फंस जाएंगे। यहाँ से पैसे बाहर नहीं ले जा सकते, यहाँ पर भिजवा नहीं सकते, डॉलर में ट्रेड नहीं हो सकती, इसके ऊपर पाबंदियाँ लग जाएंगी। तो इस वजह से LC जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसका मसाइल आते हैं। इसी तरीके से जो बैंक्स लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं देते और जो इंश्योरेंस है मुख्तलिफ बिजनेसेस की मुश्किल हो जाती है, तो सरमायाकारी नहीं आती। तो ये पाकिस्तान को इस दौरान नुकसान हुआ। खान साहब की हुकूमत आई, पहले 6-8 महीने तो आपको पता है कि ये चीज़ें समझने में, देखने में, और वो खुद भी इंगेज नहीं करते फौरी तौर पर। जब आपको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं फ़ौरन ही ये सारा मामला हो जाता। दुनिया के किसी मुल्क के साथ नहीं होता। तो पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक ग्रुप और FATF ने एक प्लान ऑफ एक्शन दिया, कहा कि ये 27 नुकात हैं और फिर इजाफी दिए, ये 7 नुकात हैं, इन पर अमल दरामद कर लो, आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। नहीं करोगे तो फिर खतरा होगा, भारत जोर लगा रहा है, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वो तो अब भी लगा, ठीक है। तो फिर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, जिन्होंने 2018 में
2018 میں جنہوں نے اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہو یا بینک جا کر پیسے ٹرانسفر کیے ہوں کسی کو، ان کو یاد ہوگا کہ کتنی آسانی سے ہو جاتا تھا. آئی ڈی کارڈ نہیں دینے پڑتے تھے، تھمب امپریشن نہیں لگانے پڑتے تھے، بہت ساری چیزیں جو ہیں مختلف ہو گئی. آپ سورس آف انکم بتائیں، جس کو بھیج رہے ہیں اس کا کارڈ بتائیں، پرپز لکھیں، بالکل یہ لکھیں، یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ تو ابھی 2018 کے بعد بنا نا جس وقت انہوں نے بتایا. تو اس پلان آف ایکشن کو میرا خیال ہے جو حکومت تھی اور ادارے تھے انہوں نے مل کے، اس میں پاک فوج شامل ہے، اس میں جو سول اینڈ ملٹری دونوں اطراف شامل ہیں، کیونکہ کچھ فیصلے ایسے تھے جو خان صاحب خود بھی نہیں کر سکتے تھے. جس طرح وہ 27واں نقطہ تھا یا جو آخری نقطہ تھا جس پر عمل درآمد پھنسا ہوا تھا کہ جو ڈیزگنیٹڈ انڈیویژولز ہیں، اقوام متحدہ کی جو قرارداد 1267 کے تحت جن کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، عالمی پابندیاں، جن میں حافظ سعید صاحب شامل ہیں، جس میں دیگر لوگ شامل ہیں، ان کے اوپر آرمز ایمبارگو، ٹریول ایمبارگو اور کچھ ایمبارگوز لگنے ہوتے ہیں، ایسٹ فریز ہوتا ہے اور ان کو سزائیں دینی ہوتی ہیں، ایفیکٹو پنشمنٹ دینی ہوتی ہے. اس میں آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا ایک وہ رول ہے. تو وہ جو پھنسا ہوا تھا نقطہ وہ بھی انہوں نے ہی سالو، وہ باٹل نیک وہ نہ چاہتے تو نہ ہوتا. تو ان کا کردار بھی ہے، سول اس کا بھی ہے. اچھا پھر یاد ہوگا کچھ قوانین کا کہا گیا تھا کہ آپ کی جو کاؤنٹرنگ فائنینسنگ آف ٹیررزم CFT رجیم ہے اور AMLT ہے جو آپ کا اینٹی منی لانڈرنگ رجیم ہے، AML رجیمز ہے، اس کے حوالے سے قانون بنائیں، قوانین بنائیں. وہ قوانین سینٹ سے جس وقت ریجیکٹ ہوئے تھے تو سینٹ میں کون سی پارٹیز میجورٹی میں تھی؟ یہ پارٹیز تھیں. یعنی کہ یہ وہ پارٹیز تھیں جنہوں نے اپنی حد الوسع کوشش کی کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ گرے لسٹ میں برقرار رہے کیونکہ یہ کرسی پر نہیں بیٹھے، بلکہ پاکستان کو اٹھا کر بلیک لسٹ میں ڈال دیا. پریما فیشائی ہم کہہ سکتے ہیں یا فیکچول نہیں، آپ کو نظر آتا ہے نا، آپ یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے، واقعاتی شواہد ہیں. ایک قانون ہے، آپ کو FATF نے کہا یہ بنانا ہے، یہ نہیں بنائیں گے تو آپ کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. تو جو جماعتیں اس قانون کے پاس ہونے کے خلاف ووٹ دیتی ہیں سینٹ آف پاکستان میں، تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ پھر وہ قوانین اٹھا کر قومی اسمبلی ایک مشترکہ اجلاس بلایا گیا، جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن بلایا گیا، اس میں پاس کروائے گئے. عمران خان صاحب نے کہا یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، یہ میرے سے NRO لینا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نیب قوانین میں یہ ترامیم کر دیں، یہ 34 ترامیم کر دیں، یہ ٹوتھ لیس بنا دیں. یہ ساری بحث کوئی چھپی ہوئی تو نہیں ہے، یہ تو اخبارات میں رپورٹ ہوئی ہے، ہم نے لائیو لوگوں نے دیکھی ہے، ہم نے جا کر اس کے اوپر رپورٹ کیا ہے. تو یہ وہ جماعتیں ہیں. اور پھر یہ صرف جماعتیں نہیں، آپ کو شاید اب یہ بھی چیک کروانے کی ضرورت ہے کہ جب FATF کا اجلاس ہو رہا تھا اس دوران جب خان صاحب کی حکومت تھی اور اس کے حوالے سے انڈیا ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے. یہاں پر جو نون لیگ کے قریبی صحافی ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ ANI کی سٹوریز کو ٹویٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال رہے ہیں. میں تو I'll be very open and frank and candid about it. آسمہ شرازی صاحبہ اس میں شامل ہیں، اس میں سلیم صافی شامل ہیں، اس میں مبشر لقمان شامل ہیں، اس میں ڈھیر سارے نام شامل ہیں. تو ایک نیوز کو شیئر کر رہے ہیں، نیوز کو شیئر کر کے کیا رہے تھے کہ یہ ہماری اطلاع ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، کیونکہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں انسانی حقوق اور شخصی آزادی اور سیاسی آزادی نہیں. اس کا کوئی تعلق FATF کے ساتھ نہیں. FATF جو ہے یہ مسائل ضرور ہیں، لیجٹیمیٹ مسائل ہیں، میں کہتا ہوں ان پر بات بالکل ہونی چاہیے، صحافی کا کام ہے اس پہ بات کرنا. بٹ ٹیلنگ پیپل، مس گائیڈنگ پیپل کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، مائنورٹیز کے ساتھ ان کا تعلق ہے اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے، کاؤنٹرنگ فائنینسنگ آف ٹیررزم کے حوالے سے اس کا تعلق ہے. 2 ملین کے آپ کے سبسکرائبرز ہیں، آپ بیٹھ کر ایک صحافی کو بٹھا کر، سلیم صافی صاحب کو بٹھا کر بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی مجھے لگتا ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مبشر لقمان کہتے ہیں مجھے پوری رات نیند نہیں آئی، میں پوری رات نہیں سو سکا، میں نے اس پر تحقیق کی اور میں بہت، میرا دل دکھا ہوا ہے کہ پاکستان کیونکہ خان صاحب نے پابندیاں لگائی. اگر یہ خان صاحب کی بات ہی نہیں ہے یار، یہ پاکستان کی بات ہے. بیسیکلی آپ کا مسئلہ نواز شریف ہے. آج بھی دیکھیں اب پاکستان آ گیا، الحمدللہ پاکستان باہر آ گیا، بہت اچھی بات ہے، جس مرضی کو کریڈٹ دیں یار، پاکستان باہر آ گیا، دیٹس
دیٹس اے گڈ تھنگ. پاکستان کے جو نقصان ہو رہا تھا وہ نہیں ہوگا اب. اس سے فرق جو ہے وہ میری زندگی پہ پڑے گا, آپ کی زندگی پہ پڑے گا. یہ کس نے کیا, یہ کس نے نہیں کیا, یہاں پر ہر بات کے اوپر آپ نے سیاست چمکانی ہے, سیاست کرنی ہے. صحافیوں نے جا کر مختلف سیاسی جماعتوں کے ایجنڈاز کو ٹو کرنا ہے. ابھی بھی چلے جائیں آپ, جا کے دیکھیں گے آپ کو مختلف صحافی جو ہیں وہ اس کا کریڈٹ ایوارڈ کرتے ہوئے اور ڈسکریڈٹ ایوارڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر آپ میرے سے یہ کوسچنز نہ کرتے میں اس کے اوپر بات ہی نہ کرتا. اچھا, میرا ٹویٹر بھی جا کر دیکھ لیں, لوگ باقاعدہ اس کے اوپر یہ کرتے ہیں, دس از انفیئر. اچھا, ایک اور سوال ہے میرا, اس سے پہلے میں دوسری طرف جاؤں گا. آپ نے بات کی 1989 سے جو گورنمنٹس آئی ہیں, مختلف گورنمنٹس آئی ہیں, سویلین گورنمنٹس کی موسٹلی بات ہوئی ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے بھی بات ہوئی ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے پرویز مشرف صاحب جن کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک لانگر ٹینیور رہا ہے, تقریباً 1999 سے لے کر 2008 تک وہ پاور میں رہے ہیں, اور ان کے دور میں جو ٹیرر فائنینسنگ والا ایشو ہے یا ایون منی لانڈرنگ والا جو NRO کی بات ہوئی ہے, تو وہ بھی ایک بہت بڑا اس کا بھی رول نہیں تھا؟ اچھا, رول تھا. اب ظاہر ہے کہ اب ہم وی کین ناٹ ڈسکس آن اینڈ آن. رول بالکل تھا, ہر ایک کا رول تھا. ہر وہ بندہ جو اس ملک میں اقتدار میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو تھا, سیاسی سائڈ سے, کسی اور سائڈ سے, فوج کے سائڈ سے, ان سب کا ڈیو شیئر اس میں موجود تھا. لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں, یہ FATF بھی, یہ بھی کوئی دودھ کے دھلی بھی کوئی چیز نہیں ہے. FATF 40 ممبر, 39 ممبر, 2 نکال دیں ووٹنگ رائٹ والے, ان کو اٹھا کے ان کے اپنے جو اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹرنگ فائنینسنگ آف ٹیررزم ریجیمز ہیں, ان کے قوانین ہیں اور ضوابط ہیں, ان کو اٹھا کے دیکھ لیں. آدھے سے زیادہ ایسے ہیں جن کے حالت پاکستان سے نہایت بری ہے, اور وہ ووٹ دے کے فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو نکالنا ہے یا پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈالنا ہے. تو یہ پولیٹیکلی یوز کرتے ہیں, آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں, اور مختلف ممالک کی جب تک وہ اپنی سبسروینس نہیں دکھاتے, آپ کے سامنے جی حضوری نہیں کرتے, ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوتے, فرشی سلام نہیں بجا لاتے, اس وقت تک آپ کو مختلف ہیلوں بہانوں سے سزائیں دی جاتی ہیں. اچھا, یہاں پر وہ میرا جو کوشچن ان پرٹیکولر جو آپ نے بھی بات کی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کی بھی ہوئی ہے. 2018 میں گرے لسٹ میں پاکستان کا نام جاتا ہے, اور اس وقت جاتا ہے جب یہ طے ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے کہ عمران خان پاور میں آ رہے ہیں. اور اب جب کہ عمران خان پاور سے جا چکے ہیں, ان کی حکومت کو نکالا جا چکا ہے اور دوبارہ سے PMLN گورنمنٹ میں آئی ہے, تو FATF سے پاکستان کی جو گرے لسٹ ہے اس میں پاکستان کا نام نکل رہا ہے. یہ ایک کوئنسیڈنس ہے؟ اچھا, یہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے. ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھیے گا, یعنی کہ یہ باقاعدہ اس کو تھیوری پاکستان, کیونکہ انویسٹمنٹ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, انویسٹمنٹ جو ہے ایک بات کی جاتی تھی کہ PTI کے دور کے اندر فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, جس کی ایک ریزن یہ تھی بڑی, اور اب جب کہ یہ ریزن ختم ہو گئی ہے تو اب تو فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی, آنی چاہیے. آپ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے اوپر بلیک لسٹ کی تلوار نہیں لٹک رہی تو کوئی بھی سرمایہ کار جو ہے وہ اس ڈر کے بغیر, اس خوف کے بغیر کہ ان پر انٹرنیشنل بینکنگ چینلز بند ہو جائیں گے, وہ آپ کے پاس پیسے لگا کے بزنس کر سکتا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ ہے. جہاں تک بات ہو گئی کہ اس کو اس سے جوڑنا ہے کہ خان صاحب کا آنا, یہ جون میں نون لیگ کی حکومت جانا اور پھر اب ان کی حکومت واپس آنا, اس دوران دیکھیں ایک چیز تو ہے نا, جو فروری 2022 میں لاسٹ ایویلویشن ہوئی تھی پاکستان کی, اس کے بعد ماں سوائے اس کے کہ حافظ سعید صاحب کو 33 سال کی اپریل کے مہینے میں مزید سزا جو ہے وہ سنائی گئی. وہ وہی سزا ہے, یعنی کہ 30 کی تو آلریڈی تھی نا, تو وہ کازمیٹک ہے, اس میں کوئی چیز نہیں ہے آن پیپر. ہاں, لیکن کوئی نئی چیز تو نہیں ہوئی. پھر بھی پاکستان کو اگر آپ نکال رہے ہیں کوشچن ضرور بنتا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی ٹینجیبل ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ ان کو جوڑا جا سکے. چلیں, تھینک یو عیسیٰ نقوی صاحب. آج کی ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے, اس کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں. کافی سیر حاصل گفتگو تھی اور میں نے کافی کچھ سمجھا ہے اس تمام تر ایشو کے اوپر, اور یہ بات تو طے ہے جو اب عیسیٰ نقوی صاحب نے جیسے ہمارے سامنے فیکٹس کو رکھا ہے کہ بے شک اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سابقہ حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے, اور جو موجودہ حکومت ہے ان کا جس حد تک انہوں نے رول پلے کیا ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. جو یہ لوگ ابھی ٹاکس میں انگیج کر رہی ہیں جیسا کہ ہنا ربانی کھر ہیں اور دیگر جو پاکستان کے نمائندے اس وقت بھی برلن میں موجود ہیں, ان کو کریڈٹ جانا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ گیو دا ڈیول ہز ڈیو, جو عمران خان صاحب نے اچھے کام کیے ہیں ان کا کریڈٹ ان کو ضرور دینا چاہیے. ڈیول کہہ رہے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیول ہے اور ان کو ان کا میں ایک پروورب کوٹ کر رہا ہوں سر. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی, آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات
ساتھ ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.